शलोम से में आप सबों की सलामती हो। फजल और सच्चाई से मामूर कलीसिया जो मसीह का बदन है और जन का सिर मसीह है। हम आज के उपदेश में बात करने वाले हैं नई इंसानियत, नई सृष्टि जो मसीह में पैदा हुई है और पुरानी इंसानियत की जो आदम में पैदा हुई थी। पहला आदम जिस्मानी था, दूसरा आदम रूहानी है। लिखा है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हमारी जो जिस्मानी इंसानियत है वो पहले आदम से थी और रूहानी इंसानियत दूसरे आदम से यानी मसीह यीशु से है। और पहला आदम जिस्मानी था, दूसरा आदम रूहानी है। आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, ज़मीनियों का और। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम ज़िंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी ज़मीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी है। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाहत में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबत की पहचान का दरख्त भी लगाया। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका तो इंसान जीती जान हुआ। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूँ मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। अब इस बात को इस तरह से लोग समझते हैं कि हमने गुनाह किया। इस बात को कलाम मुकद्दस के हवाले से समझे तो आदम ने गुनाह किया, इसलिए जो पूरी आदमजात है वो गुनाहगार ठहराई गई। हम इसलिए गुनाहगार नहीं ठहराया गया कि हमने गुनाह किया, इसलिए सारी आदमजात गुनाहगार ठहरा दी गई किताब मुकद्दस के मुताबिक कि उस पहले आदम ने, पहले बीज ने गुनाह किया जो जिस्मानी था। और इसके उल्ट हम में कोई इस तरह की कुव्वत ताकत, हमें कुछ ऐसा नहीं कि हम इस बात पर फ़ख्र कर सकें, घमंड कर सकें कि हमने बहुत सी दुआएं की, बड़ी मेहनत की तो फिर हम पाक ठहर चुके। नहीं, हमें ये भी कुव्वत नहीं है। ये भी इसलिए है कि यीशु मसीह की वजह से हम पाक ठहराए गए। लेकिन हमने एक ही काम करना है कि मसीह यीशु के नाम पर, बेटे के नाम पर ईमान लाना है। उसकी वजह से हम फर्जंद हैं, ना कि अपने अच्छे बुरे कामों की वजह से। क्योंकि जब एक शख्स के कसूर से बहुत से आदमी मर गए, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ, सुन लिया ना आपने, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था। क्योंकि एक शख्स के कसूर के सबब मौत ने उस एक के ज़रिए से बादशाही की। एक कसूर के सबब वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था। एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, और वो है पहला आदम जो जिस्मानी था। और बीच में व्यवस्था यानी जो शरीयत मूसा की मार्फत दी गई
موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی. ٹھیک ہے. تاہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا. مگر کتاب مقدس یعنی پوتر شاستر پرانا عہد نامہ، کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا. تو پرانے عہد نامے والے جتنے بھی کتاب مقدس کے ادھین ہیں ان کے پاس ہے سنگین دل. سنگین دل یعنی کٹھور دل، یعنی پتھر کا دل. پتھر کا دل کیوں ہے؟ کیونکہ جو 10 حکم لکھے گئے تھے وہ پتھر کی تختیوں پر لکھے گئے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ پرانی انسانیت کے پاس تھا سنگین دل. پرانے انسان کے جو دل کے ارادے تھے، خیال تھے، تصور تھے، اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا. اور جب موت کا عہد کون سا ہے؟ موسیٰ کی شریعت، پرانا عہد نامہ، 10 حکموں کی دھارمکتا. جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے، مجرم ٹھہرانے والا عہد لفظ مار ڈالتے ہیں، تو اس کے لفظ مار ڈالتے ہیں. تو جو زبان ان لفظوں کا استعمال کر رہی ہے پرانے عہد نامے شریعت کے ادھین، تو وہ لفظ وہ لوگوں کو مار رہا ہے. جو کوئی بھی ہو، وہ موت دے رہا ہے لوگوں کو. اور جو فضل اور سچائی کے ادھین ایمان، امید، محبت، فضل اور سچائی، اطمینان، یعنی کہ یسوع کو مد نظر رکھ کے، یسوع ہے فضل اور سچائی، کلام کی گھوشنا کر رہا ہے، منادی کر رہا ہے، تعلیم، وہ لوگوں کو زندگی بخش رہا ہے. اگر کوئی پوتر شاستر کے آدھار پر موسیٰ کی شریعت کے ادھین چل رہا ہے، وہ لوگوں کو موت بانٹ رہا ہے اور موت کے ادھین لے کے جا رہا ہے. اور وہ ان کے اندر جو گناہ ہے اس کو بڑائی دے رہا ہے، ان کے گناہ کو طاقتور بنا رہا ہے. اور خواہش عاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنم دیتی ہے، گناہ کو پیدا کرتی ہے. گناہ جب بڑھ چکا تو موت کو پیدا کرتا ہے. شریعت راست بازوں کے لیے نہیں. جو موسیٰ کی شریعت ہے وہ دھرمی لوگوں کے لیے نہیں، راست بازوں کے لیے نہیں مقرر نہیں ہوئی، بلکہ بے شرع اور شرکس لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بردن فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہیں. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں. یہ پرانی انسانیت میں تھے، پرانی انسانیت کے کام تھے اور برے درخت کے پھل تھے. بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند. اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہش، میں خواریوں، ناچ رنگ، نشے بازیوں، مکروہ بت پرستیوں میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے، وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہ آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زنا کاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں. اور اسی دل کے لیے وہ 10 احکام شریعت دی گئی تھی، انہی کاموں کی وجہ سے.
ایک زمانے میں شریعت کے بغیر یعنی پہلا آدم جو نفسانی تھا، جسمانی تھا، ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا۔ اور گناہ کا زور ہے شریعت۔ گناہ کو زور کہاں سے ملتا ہے؟ ویوستھا سے۔ موت کا ڈنک گناہ ہے، گناہ کا زور شریعت۔ ایک زمانے میں شریعت کے بغیر زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا۔ گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ اب ایمان کون نہیں لائے؟ یہودی، فقیہ، فریسی، موسیٰ کی شریعت کے ماننے والے، موسیٰ کے 10 حکموں کی دھارمکتا میں چلنے والے، کیونکہ ان کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، تو ان کے لیے خدا کے کلام حق میں لکھا ہے کہ گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے، بے ایمان جو ایمان نہیں لائے، کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ تو ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں، اس لیے ان کے لیے کچھ بھی پاک نہیں۔ تو یہ تھی پرانی انسانیت جو پہلے آدم یعنی جسمانی آدم سے چلی آ رہی تھی۔ شریعت یعنی موسیٰ کی وسطیٰ اور انبیاء یعنی نبی، پروفٹ، یوحنا تک، یوحنا جو بپتسمہ دینے والا ہے نا، وہاں تک رہے، اور اس کے بعد اس وقت سے خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے وہ جو پرانا دل ہے نا، جو جسمانی آدم سے چلا رہا تھا، سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتن دل تم کو عنایت کروں گا۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت یعنی موسیٰ کی وسطیٰ کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یشوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ مگر شریعت نے آج تک کسی چیز کو کامل نہیں کیا، کیونکہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ اب چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ اس کنواری کا نام مریم تھا، اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ پاکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور گواہی دینے والے تین ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔ خداوند کو پسند آیا کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبی، اب توریت کسے کہتے ہیں؟ توریت کہتے ہیں موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں۔ توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ کہتے ہیں لفظ کے ساتھ نقطہ، اب سیدھا بول رہا ہوں میں، نقطہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کے ساتھ نقطہ نہیں لگا ہوا، نقطہ کب لگے گا؟ نقطہ جو خا ہے نا، اس کو بولتے ہیں نقطہ، ایک نقطہ۔
اتنی مطلب سنجیدگی سے خداوند یسوع مسیح نے شرع کو لیا. ایک نقطہ، جو بول رہا ہوں نا اس کو نقطہ بولتے ہیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ، توریت کہتے ہیں موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں کو. جینیسس سے لے کر ڈیوٹرونومی تک یہ پہلی 5 کتابوں کو توریت کہتے ہیں. سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں. وہاں ایک سرکے سے بھرا ہوا برتن رکھا تھا. اب یہ آخری نقطہ ہے، مطلب آخری نوشتہ ہے. پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسفنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا. پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی. پورا ہوا، فنش. پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ. اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو. خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر سکے جو انسانوں کی روایت اور دنیائی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ مسیح کے موافق، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے. اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے. اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر مویا. کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا. پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب ضرور ہی بچیں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے سبب جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں. خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی عفرت سے نازل ہوئی، مگر بہتیرے قصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے. تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش عفرت سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے. اب یہ جو لکھا ہے نا بادشاہی کریں گے، یہ ان کے لیے، یہ ان کے حق میں لکھا ہوا ہے کہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، اور جو لا چکے وہ بادشاہی کر رہے ہیں. راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کے زندگی پائیں. اسی طرح ایک کی فرمان برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے.
تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یعنی پوتر شاستر یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اس کی سنی، اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے، اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے۔ لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنی نہیں چاہتی، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اسی مرضی کے سبب ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے، کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بر روز نہیں ہوتی جاتی ہے۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یشوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یشوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یشوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی،
کیونکہ اس ہی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یشوع ہے تعمیر کیا گیا ہو، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے صلیب دی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو مویا وہ گناہ سے بھری ہوا۔ پر جب ہم مسیح کے ساتھ موئے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو مویا گناہ کے اعتبار سے ایک بار مویا، مگر اب جو جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یشوع میں زندہ سمجھو۔ بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء یعنی انگ ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ بس اب جو مسیح یشوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یشوع میں مجھے گناہ اور موت، یعنی گناہ اور موت کا عہد، گناہ اور موت کی شریعت، موسیٰ کی شریعت، گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، کیونکہ روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ بس اب جو مسیح یشوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یشوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے۔ اتارا کہاں ہے؟ یسوع کی دیہ میں، اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے، کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم
گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار خانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یشوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔